रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं आपसे मुखातिब हूँ। उर्दू का लेक्चर है, उन्वान है मुसलमानों का कदीम तर्ज तालीम। इन्वर्टेड कामास को याद रखिए कि इन्वर्टेड कामास क्यों होते हैं। इन्वर्टेड कामास होते हैं किसी भी मजमून के ऊपर, उसके शुरू में और उसके आखिर में ये इन्वर्टेड कामास हैं। सफ़ा नंबर 6 पर हैं हम। शिबली नोमानी, अब मुसन्निफ है, देखें तो मुसन्निफ के शुरू में कोई इन्वर्टेड कामास नहीं आएंगे। और इसके साथ मुकालात शिबली, ये हमारा माखज़ है। माखज़ यानी वो किताब जिससे हमारा ये मजमून लिया गया है। इससे साबित हुआ कि किताब और मजमून का नाम इन्वर्टेड कामास में आएगा। ज़रा प्यारे डालने की कोशिश किया करें जब आप डालें। हम तेज़ी में होते हैं इस वजह से ऐसे डालते हैं, लेकिन आप अच्छा लिखने की कोशिश करें। अच्छा लिखने से याद आया कि राइटिंग पर भी थोड़ा सा काम होना चाहिए। आज की आपकी एक्टिविटी नंबर 1 है कि जो हरूफ तहज्जी हैं हम उसको प्यारा लिखने की मशक करें। प्यारा कहा है तो इसको आपने 5 टाइम्स लिखना है और कोशिश करनी है कि अलिफ को बिल्कुल सीधा डालें। अलिफ गलत कैसे हो जाता है? अलिफ गलत ऐसे हो जाता है कि बाज़ इस तरह लिखते हैं, बाज़ ऐसे लिखते हैं, और बाज़ जो है इसको ऐसा लिखने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा लिखने से ही गलत हो जाते हैं। इसको बिल्कुल स्ट्रेट आपने डालना है, ऊपर से नीचे की तरफ। ये आपका ठीक है। इसके बाद अब बे की तरफ आए। आप ये देखें अजीज तुलबा, बे थोड़ा सा ऊपर से नीचे आए, गोल करते जाएं। ये हिस्सा बिल्कुल सीधा रखें और इस हिस्से में आकर इसको ऊपर गोल कर दें। गलती क्या होती है? बाज बच्चे ये गलती करते हैं, इस हिस्से को थोड़ा रखते हैं, छोटा रखते हैं। बाज ये गलती करते हैं, बहुत छोटी बे डालते हैं। बाज एक और बे डालते हैं, ये वाली बे, ये भी गलत है। तो सारे कोशिश करें कि बे जो है वो एक तरह की हो, इस तरह की हो जैसे किताब में डली हुई है। थोड़ा सा कदरे ये बड़ी भी हो। जीम पर बहुत ज़्यादा मशक की ज़रूरत है। ये देखें, थोड़ा सा ऐसे, फिर बिल्कुल सीध में ऐसे, और इसको यहाँ से ऐसे गोल करते जाएं। गोल करते हुए नीचे आए लाइन से ऊपर जाएं और ये जीम डालें। इस हिस्से को बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं करना। ये देखें, अब छोटे को देखें। इस हिस्से को बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना। ये दोनों ठीक नहीं लगते। मुतनासिब, बैलेंस्ड ठीक लगेंगे। लाइन से नीचे जाएंगे, याद रखिएगा। हर एक लिखने के बाद आप एक लाइन खाली छोड़ेंगे। दाल में बच्चे क्या गलती करते हैं? दाल छोटी डाल देते हैं, दाल बहुत बड़ी डाल देते हैं, दाल को इस तरह ये तिकोन सी बना देते हैं। ये नामुनासिब है। एक मुनासिब सी दाल आपने इस तरह डाल देनी है। 5 टाइम इसको लिखकर, ये आपकी एक्टिविटी नंबर 1 है। एक्टिविटी नंबर 2, आपने होमवर्क तमाम अल्फाज के मानी किताब के ऊपर रेड मार्कर या ग्रीन मार्कर के साथ लिखने होंगे, या बाल पॉइंट के साथ, रेड के साथ। वजह, जब आप ब्लू के साथ उसके ऊपर लिखते हैं तो नीचे लिखा हुआ जो किताब का हिस्सा है वो नजर नहीं आता। ये आपकी एक्टिविटी नंबर 2 है। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर दर्ज है। आपने क्या करना है बेटा? एक्टिविटी नंबर 1 एक हेडिंग के साथ ये पिक्चर बना देंगे। एक्टिविटी नंबर 2 हेडिंग के साथ ये पिक्चर बना देंगे। आगे एक और एक्टिविटी आ रही है, उसकी तरफ मैं अभी बढ़ रहा हूं। लेकिन जब भी होमवर्क भेजें तो वंस नाम जरूर भेज दिया करें। नाम इसलिए भेजें कि नंबर आपके सेव नहीं होते हैं, वहां पर अटेंडेंस में काम आता है। आज के लेक्चर पे बढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने कभी भी कंजूसी नहीं की है। कोई बात जब मुझे पता चली है मैंने आपको बताया है, और मेरी इस ज़िमन में इस साल सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए ये कोशिश भी होगी कि मैं उनको इस पर वर्क भी करवाऊं। और वो ये है कि कल ही मुझे पता चला कि आर्मी के, एयरफोर्स के और नेवी के जो टेस्ट हो रहे हैं, खासतौर पर बॉयज़ और बहुत सारी बच्चियां भी इस ज़िमन में शौक़ रखती हैं आर्मी में जाने का। तो पहली प्रायोरिटी तो मेरी होगी कि जैसे ही कैंपसेस खुल जाएं तो 1 मंथ के लिए मैं आर्मी पर्सनल्स को मदऊ करूंगा और उनसे यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिलवाऊंगा। ट्रेनिंग का मतलब ये होगा कि जो इनिशियल टेस्ट्स हैं उसकी कौन सी बुक्स होती हैं, कैसे आपको हेल्प मिलती है, कौन कौन सी किताबों की ज़रूरत होती है, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, आप कहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अक्सर गलत
اور غیر مفید مشورے دیے جاتے ہیں جو بچوں کے لیے مفید نہیں ہوتے ہیں۔ میری کوشش ہے، میرے جاننے پہچانے والے آرمی کے لوگ ہیں، ان کو مدعو کروں گا، کوئی انسٹرکٹر ایک رکھوں گا جو آپ کو 1 مہینے کے لیے صرف انٹیلیجنس کی ٹریننگ کرے گا۔ لیکن آج جس بات کی طرف میں آ رہا ہوں وہ یہ ہے، اور اس میں آج کل آپ فائدہ لیں۔ یہ آج کل فائدہ لینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ گھروں میں ہیں اور زیادہ تر آپ کی ایکٹیویٹیز موبائل کے ساتھ ہیں، یہ چیزیں بہت نقصان پہنچا رہی ہیں۔ کل مجھے پتہ چلا کہ جو انیشیل ٹیسٹ ہیں اس میں کچھ فزیکل فٹنس کے ٹیسٹ بھی شامل ہیں۔ فزیکل فٹنس انتہائی ضروری ہے، جس میں رننگ ہے، آپ رننگ کریں، ہلکی رننگ کریں، سکپنگ کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور ایکسرسائزز ہیں، آپ کو آج میں بتاتا ہوں۔ یہ اس لیے، یہ 2 وجوہات سے ضروری ہے۔ نمبر ون یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ آج کل گھروں میں ہیں، میں بھی گھر میں ہوں، اپنے آپ کو انگیج رکھتا ہوں، اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہوں فزیکل ایکٹیویٹیز میں جس حد تک ممکن ہو سکتی ہے میں کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کلاس میں بھی ایک دفعہ بتایا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پریٹ کروں۔ پریٹ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے یہ والے جتنے بھی ایریاز ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں پریٹ سے۔ اس کے ختم ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ اکثر بچے آپ لوگ، اور دوسرا یہ جو ایریاز ختم ہوتے ہیں یہ ایریا بننے کی وہ ہوتی ہے۔ اب میں نے کل نوٹ کیا اپنے گھر میں کہ بچے کل وقت جب موبائل کے ساتھ ہیں تو ان کی یہ وہ بن جاتی ہے، یا بک ریڈنگ یا موبائل، تو یہ ایریا ایسے بن گیا، یہ ایریا ایسے بن گیا۔ نتیجتاً جب وہ عام اس میں بھی ہوتے ہیں تو وہ ایسی حالت میں ہوتے ہیں، اٹ از ناٹ لکنگ گڈ اینڈ فیئر۔ آپ کو یہ بننا ہے۔ اب یہ بننے کے لیے آپ کو، اب ایسا نہیں سارے دن تو ایسے نہیں کھڑا ہو سکتا آدمی، مشکل ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ڈیئر اسٹوڈنٹس پریٹ کے مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ پریٹ کا مرحلہ کریں، تمام گرلز اور بوائز پریٹ کو اپنے اس میں شامل رکھیں، اور جس حد تک ممکن ہے یہ دیکھیں بازو کو مکمل اوپر لے جانے کی کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ اس کو بینڈ نہ کریں، یہ بینڈ ٹھیک نہیں ہے، بینڈ میں یہ پورا وہ نہیں لگتا۔ آپ اپنے بازو کو مکمل سٹریٹ رکھیں، آگے لے کر جائیں، پیچھے لے کر جائیں۔ آج 3 منٹ کے لیے کریں اس کو، کل 4 منٹ کے لیے کریں، پرسوں 5 منٹ کے لیے کریں۔ اس کو جتنا بڑھا سکتے ہیں آپ بڑھائیں، آپ کا یہ ایریا آٹومیٹکلی ایسے بن جائے گا۔ یہ آپ کی فزیکل فٹنس کے لیے۔ پھر پش اپس کریں، پش اپس کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اپنے آپ کو فزیکلی فٹ کر لیں۔ خاص طور پر ان دنوں میں بچے تمام جو ہیں وہ بیڈس پر، صوفاز پر، پیرنٹس باہر نہیں جانے دے رہے ہیں، اور بچیاں خاص طور پر گھروں میں۔ کیمپس میں آنے کا یہ فائدہ ہوتا تھا، بریک ہوتی تھی، آپ لوگ کھیلتے تھے، وہ ساری ایکٹیویٹیز نہیں رہی ہیں۔ ان ساری ایکٹیویٹیز کو آپ خود اپنے اس کا حصہ بنائیں، سکپنگ کریں، بوائز اور گرلز سارے سکپنگ کریں، بہت فائدے ہیں اس سے۔ آپ کے جوڑ کو، آپ کے جسم کو ایکزرشن ہوتی ہے، اور آپ کی اضافی چربی ختم ہوتی ہے، باڈی ٹون اپ ہوتی ہے، آپ پیارے لگتے ہیں، پھر آپ ڈریس پہنتے ہیں تو وہ اچھا لگتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے سنا۔ اب ہم ہیں ایکٹیویٹی نمبر 3 پر۔ ایکٹیویٹی نمبر 3 میرے آج کا جو لیکچر ہے اس کا انٹروڈکٹری کوسچن ہے۔ انٹروڈکٹری کوسچن اس لیے ہے کہ اس میں میں نے آنے والا جو ابھی ٹاپک ہے اس کو کوسچن بنا لی ہے تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے ایک ریاست میں کوئی مسلم حکومت ہے، ہم یہ آگے پڑھیں گے۔ اس حکومت کے خاتمے پر نئی حکومت کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ اب عبوری دور ہے، عبوری دور ختم ہوا، ایک پرانی حکومت ختم ہوئی، اس کی جگہ نئی حکومت آ گئی۔ اب یہ نئی حکومت جو ہے ایسا کیا کرے کہ اس کی حکومت کو پرانی حکومت سے بہتر قرار دیا جائے، اس کو اچھا قرار دیا جائے۔ یہ آنے والی حکومت ظاہر ہے کوئی کوششیں کرے گی، سڑکیں بنائے گی، مہنگائی کو ختم کرے گی، کاروبار کو وسیع کرے گی، ٹیکس کا خاتمہ کیا جائے گا۔ آخر کیا کرے کہ لوگ کہیں کہ پچھلی گورنمنٹ کے مقابلے میں یہ والی گورنمنٹ بہت زیادہ اچھی ہے۔ یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے، یہی آپ کا ایکٹیویٹی نمبر 3 ہے۔ کوسچن پورا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ایکٹیویٹی نمبر 3 لکھ کر صرف اس کا آنسر لکھنا ہے، یا یہ والا حصہ لکھ دیں کہ نئی آنے والی حکومت ایسا کیا کرے کہ اس کی حکومت کو پرانی حکومت سے بہتر قرار دیا جائے۔ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آ رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارا یہی ٹاپک ہے، انقلابات حکومت ہوتے ہیں، کیسے ایک حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ آج ایک حکومت ہے کل دوسری، کیسے ہوتا ہے حکومت کا تبدیل ہو جانا، یہ کیسے ہوگا، جنگ کے ذریعے دوسری حکومت آ جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں یہ انقلابات حکومت تو بہت کثرت سے ہوئے ہیں، آپ اسلام کو بہت زیادہ جنگوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ اگر اسلامی تاریخ کو دیکھیں، مسلم ہسٹری کو آپ دیکھیں
مسلمانوں کی تاریخ کو تو آپ دیکھیں گے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی غزوات سے، پھر سیریا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی جنگیں ہوئیں، اور ان کے بعد بے شمار جنگیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو آپس میں اور دوسروں کے ساتھ برداشت کرنا پڑا یا سامنا کرنا پڑا. یہ بے شمار جنگیں ہوئی ہیں، تو کثرت سے ہوئی ہیں. یہ اس کی تشریح ہے. ممالک اسلامی میں نہ صرف عرب میں ہوتی رہی، پھر ایشیا میں بڑی جنگیں ہوئی، افریقہ میں بڑی جنگیں ہوئی ہیں. ان جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان جنگوں سے نقصانات تو بہت ہوئے ہوں گے، بے شمار نقصانات ہوتے ہیں، لیکن ان مقاصد کے لیے، تعلیمی مقاصد کے لیے اکثر یعنی جنگیں زیادہ تر تعلیمی مقاصد کے لیے مفید ثابت ہوئے. جنگوں سے تعلیم کو فائدہ ہوا. بھی حیرت کی بات نہیں ہے، حیرانی کی بات نہیں ہے کہ لڑائی سے تو ملک تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ریاستیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ جنگوں سے تعلیم کو فائدہ پہنچ رہا ہے. کوسچن بھی اپنے ذہن میں رکھیں اور اب یہ بھی ذہن رکھیں کہ کیسے فائدہ ہو رہا ہے. ایک خاندان ہے جس کی اب حکومت نہیں رہی. یہ ریاست تھی، اس پر اے بی سی کی حکومت تھی، لیکن اب یہ اے بی سی کی حکومت نہیں رہی ہے. یہاں پر ایکس وائی زیڈ کی حکومت ہو گئی ہے. تو اے بی سی بھی مسلم تھا، یہ بھی مسلم تھا، یا یہ کوئی پہلا حکمران تھا اور یہ نیا حکمران آ چکا ہے. یہ بھی چاہے مسلم ہے کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اے بی سی جو ہے اس کی حکومت ختم ہو گئی اور یہ اے بی سی کلیتاً مکمل طور پر برباد ہو گیا. اس کی حکومت کے نشان مٹ گئے، مطلب اس کا خاندان مٹ گیا اور اس کی جو نشانیاں تھی حکومت کی وہ بھی ختم ہو گئی. یعنی یہ اب صدیوں تک دوبارہ حکمران نہیں بن سکتا. اس کی میں ایک مثال آپ کو بتاؤں. 1857 مغل حکومت کے ساتھ یہی ہوا تھا نا. مغل حکومت کے ساتھ دیکھیں کلیتاً برباد ہو گیا، اور اس کے بعد ایک نئی حکومت آئی، ایکس وائی زیڈ حکومت آ گئی. یہ میں نے مثال دی ہے ویسے. مگر اس کے باوجود یعنی یہ سب کچھ ہوا کہ پرانا خاندان تباہ و برباد ہو گیا، اس کے باوجود علمی آثار یہ دیکھیں ذرا مفید ثابت ہوئے. خاندان مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکا ہے، لیکن جو ان کے علمی آثار ہوتے تھے، اسی خاندان کے اے بی سی کے جو علمی آثار ہوتے تھے، مطلب اے بی سی کے زمانے کے اسکول، اے بی سی کے زمانے کے کالج، مدرسے، اساتذہ، تعلیمی نظام، کتابیں، ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ محفوظ رہتے تھے، انہیں برباد نہیں کیا جاتا تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ دیکھیں برباد نہ کرنے کی. لوگوں میں، آپ نے پیچھے دیکھ لیا تھا ابھی پچھلے پیراگراف میں، لوگوں میں علم کی اشاعت کا حد سے زیادہ شوق ہے. تعلیم ٹاپ پریورٹی ہے. ٹاپ پریورٹی تعلیم ہے. ٹاپ پریورٹی دولت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، صنعت نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے. یہ ساری چیزیں پریورٹی نہیں ہے، پریورٹی تعلیم ہے. اب اگر تعلیم کے نظام کو نئی گورنمنٹ آ کر تباہ و برباد کر دے تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ ناپسندیدہ ہو جائیں گے. وہ چاہے دولت تباہ و برباد کر دیں، چاہے کاروبار ختم کر دیں، لیکن تعلیم کا کچھ نہیں کر سکتے. یہ پوائنٹ ہے کہ محفوظ رہتے تھے، انہیں برباد نہیں کیا جاتا تھا. جو مواضع، جو علاقے پچھلی گورنمنٹ نے، موضع کی جمع علاقہ جگہ ہے، علاقے وہ مقامات جہاں تعلیم جاری ہوتی تھی، یعنی اسکول کالج، یہ مواضع اور علاقے یہ ہم معنی ہیں، دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، مواضع اور علاقے. لیکن کن علاقوں کا ذکر ہے؟ جو مدرسوں پر وقف تھے. یہ وہ ایریاز تھے جو پچھلی حکومت نے، یعنی اے بی سی گورنمنٹ جو تھی، اے بی سی گورنمنٹ نے انہیں مدرسوں کے لیے وقف کر دیا تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ اکثر وقف یا اوقاف سنتے ہوں گے. آپ نے وقف اکثر یہ سنا ہوگا کہ فلاں جگہ قبرستان کے لیے وقف ہے. قبرستان کے لیے وقف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی نے یا حکومت نے خرید دی ہے اور عوام کے لیے یہ قبرستان ہے. وقف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اب قبر کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہو سکتا. یہاں پر صرف قبر بن سکتی ہے. اسکول، کالج، ہسپتال، مسجد بھی نہیں بن سکتی کیونکہ قبرستان کے لیے وقف ہے. ایسی بہت سارے لوگ مسجد کے لیے جگہ وقف کر لیتے ہیں. جو چیز جس کام کے لیے وقف ہے اس پر وہی کام ہوگا. اسی طرح
اوقاف کا یا وقف کا کیا مطلب ہے؟ تعلیمی اداروں کے لیے زمین کا وقف ہو جانا، یہ مطلب ہے۔ اے بی سی نے تعلیمی اداروں کے لیے زمین کا بہت بڑا حصہ وقف کیا ہوا تھا۔ اب دوسری نئی آنے والی حکومت ہوگی ہے، اس کا نام میں نے XYZ رکھا ہے، نئی آنے والی حکومت ہے۔ آپ اپنے کوسچن کو دیکھیے گا ذرا کہ کوسچن یہ ہے کہ نئی آنے والی حکومت کیا کرے؟ ان کو یعنی ان علاقوں کو یعنی اوقاف کو اور مدرسوں کو غصب تباہ نہیں کر سکتی تھی، اس پر وہ قبضہ نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ہو اتنی بڑی زمین ہے، وافر زمین ہے حکومت کی، خالی پڑی ہے اور پچھلی حکومت نے تعلیم کے لیے رکھی تھی، میں قبضہ کر کے اس پر اپنا محل بنا لوں، اس کو کیا کہیں گے؟ غصب کرنا کہیں گے۔ XYZ اس کو غصب نہیں کر سکتی تھی۔ ایک کا مثال دیا، ایک ہلاکو خان، یہ منگول خاندان سے تعلق رکھتا تھا، 1218 میں پیدا ہوا، 1265 میں بغداد میں فوت ہوا، اور ہلاکو خان جو تھا یہ ایک جنگجو تھا اور ایک جنگجو حکمران تھا، ساری عمر لڑائی جھگڑوں میں گزری۔ ہمارا ٹاپک بھی آج لڑائی جھگڑا ہی ہے۔ بغداد میں اس نے کیا کیا؟ عراق کا بہت بڑا تعلیمی مرکز ہے، بغداد پر اس نے حملہ کیا، اس نے غارت کر دیا، تباہ و برباد کر دیا پورے بغداد کو۔ پرانے حکمران جو ABC حکمران تھے ان کی حکومت کو ختم کر دیا، ان کے محلات کو توڑ دیا، تباہ و برباد کر دیا، محل ان کے توڑ دیے اور ان کی ریاست کو تباہ و برباد کر دیا۔ بلکہ اس کے علاوہ اس کی ایک اور شہرت تھی کہ تمام ممالک اسلامی جہاں جہاں مسلم ریاستیں تھیں ان کو برسوں تک، ایک طویل عرصے تک بے چراغ کیا۔ پہلے اس کی یہ حالت تھی کہ علم سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اب اس کا یہ پاسٹ کا ریکارڈ ہے، اچھا یہ اس کا پاسٹ ہے۔ کوسچن ارائز ہوگا بہت سارے بچوں کے ذہن میں، بہت سارے بچے بہت ہی پیارے پیارے کوسچن پوچھتے ہیں، خاص طور پر زنیرہ طارق کا میں نام لوں گا کہ بہت ریلیونٹ اور بہت پیارے کوسچن پوچھتی ہیں وہ۔ تو یہ ذہن میں آئے گا کہ ابھی ہم نے یہی ٹاپک پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح زیادہ تر تو کوشش نئے حکمران کی ہوتی تھی کہ وہ اس چراغ کو، علم کے چراغ کو روشن کرے۔ تو یہ ہلاکو خان کا پاسٹ ہے کہ اس نے جب بھی ممالک اسلامی پر یا کہیں بھی حملہ کیا ہے تو اس کو علم سے محبت نہیں تھی، اس نے مدرسوں پر حملہ کیا، اس نے تعلیمی اداروں پر حملہ کیا، ان کو تباہ و برباد کیا۔ لیکن جب اس نے بغداد جو کہ عراق کا ایک بہت بڑا تعلیمی مرکز تھا اس پر حملہ کیا، تو اب ہلاکو خان کی کیفیت کیا ہے؟ تاہم اب اتنا کچھ کرنے کے باوجود اس کا پریزنٹ کیا ہے؟ یہ ہلاکو خان کا پریزنٹ ہے جب وہ عراق پر حملہ کرتا ہے۔ عراق کیا ہے؟ بغداد کیا ہے؟ تعلیم کا بہت بڑا مرکز ہے۔ تو یہاں اوقاف حکومت کے وہ علاقے اور مقامات جو مدرسوں کے لیے وقف ہو چکے تھے، اب اس پر ہلاکو خان کو کیا کرنا چاہیے؟ قبضہ کرنا چاہیے، اپنا محل تعمیر کر لے، اپنا عیش کدہ یا عشرت کدہ تعمیر کر لے۔ ہونا چاہیے ایسے بچے، ایسا نہیں ہوا۔ وہ اس میں تصرف نہیں کر سکا، اس کو تبدیل نہیں کر سکا، اس کو ختم نہیں کر سکا، بلکہ اس نے کیا کیا؟ بغداد کے تمام اوقاف، شہر بغداد کے مدرسے یا مدرسوں کے لیے وقف جگہ، اس نے کیا کیا؟ محقق، ایک تحقیق کرنے والا آدمی تھا، نام تھا اس کا توسی خان۔ توسی خان کے نام سے مشہور تھا، اصل نام تھا ابو جعفر محمد۔ یہ آپ کی معلومات کے لیے ہے، ایران کے شہر توس سے تعلق رکھتا تھا، اس توس سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اس کا نام توسی خان پڑا، کے ہاتھ میں دیے۔ یعنی اب ہلاکو خان نے ایک علمی شخصیت ابو جعفر محمد توسی، اس کے ہاتھ میں کیا کر دیا؟ وہ بغداد کے تمام اوقاف اس کو دے دیے کہ اے محقق توسی، آپ اس کا انتظام کریں، اس کو مزید ترقی دیں، جس کا بہت بڑا حصہ اوقاف کی زمین کی زیادہ مقدار محقق موصوف نے، جن تحقیق کرنے والے محقق موصوف جن شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے یعنی توسی نے، اس کا کیا کیا؟ رصد خانے، بہت اہم ٹاپک ہے یہ والا۔ رصد خانے ستاروں کی گردش کا حال جاننے والا ادارہ، اس کو آبزرویٹری کہتے ہیں۔ مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے اسلامی علوم، حدیث، فقہ، فلسفہ، منطق، نحو، صرف، اسماء الرجال، طبقات اسلامی علوم تھے، ان سے اب مسلمانوں نے قدم کہاں رکھ دیا؟ سائنس، رصد خانہ، ستاروں کی گردش کا علم جاننا۔ یعنی اسلامی علوم اتنے پھیل گئے تھے، محقق توسی خان نے جو زمینیں ہلاکو خان کی حکومت میں اس کے پاس آ گئیں ان کو علم پھیلانے کے لیے استعمال کر دیا، تعمیر میں صرف کیا، رصد خانے بنانے میں استعمال کیا۔
ممالک اسلامی ریاست میں جب کوئی نئی حکومت، آپ کے سوال کا جواب ہے، غور کریں، اب ممالک اسلامی ریاست میں نئی حکومت آ گئی ہے، پرانی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اس کو یعنی نئی آنے والی حکومت کو اب کیا کرنا ہے؟ نمبر اے اس کو استحکام سلطنت، اپنی حکومت کو زیادہ مضبوط بنانا ہے۔ نمبر 2 اس کو عظمت و جلال چاہیے، پچھلی حکومت سے روب، دبدبہ، شان و شوکت زیادہ چاہیے، ضروری تھا، انتہائی لازمی تھا۔ کیا کرے گا؟ میں نے اب آپ کے سوال کا جواب بھی دے دیا، کیا کرے گا؟ نمبر 1 مدرسوں کی تعمیر کرے گا، نئے اور زیادہ سے زیادہ مدرسے تعمیر کرے گا۔ نمبر 2 علم کی اشاعت، علم کو پھیلانے میں بہت زیادہ کوشش کرے گا۔ پچھلی حکومتوں یعنی گزری ہوئی حکومتیں جو تھیں ان سے زیادہ فیاضیاں دکھائے گا، ان سے زیادہ کام تعلیم پر کرے گا۔ تب کیا ہوگا؟ تب یہ ہوگا، تب ان کو یہ چیز حاصل ہوگی۔ یعنی اب دیکھیں کتنا علم کتنا ترقی کر رہا ہے ہمارے مسلمانوں کی زندگی میں، کہ تعلیم ٹاپ پریارٹی ہے حکمرانوں کے لیے۔ جب تعلیم ٹاپ پریارٹی تھی، دیکھیں نہ تجارت، نہ کاروبار، نہ کاشتکاری، نہ مواصلات، نہ سڑکیں، نہ ہسپتال، کسی چیز کو ٹاپ پریارٹی نہیں ہے، تعلیم پریارٹی ہے کہ میں نے اپنی حکومت کو پچھلی حکومت سے زیادہ اچھا بنانا ہے تو مجھے یہ کام کرنے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ کو آج کا پیراگراف سمجھ آ گیا ہوگا اور اس سے ریلیٹڈ جو کوسچن ہے اور 3 ایکٹیویٹیز ہیں یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہوم ورک جلد از جلد بھیجیں گے۔ آج کا لیکچر ایک فکسچر تھا، ہمارے ٹیچر، کیمسٹری کے ٹیچر بیمار ہونے کی وجہ سے آج اپنا لیکچر ڈیلیور نہیں کر سکے، تو آپ کے کام کو ہم نے، آپ کے وقت کو پہلے بھی کبھی فارغ نہیں چھوڑا، اس کو مصروف کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے آج بھی اس کو اسی طرح بزی رکھا گیا ہے تاکہ آپ کا وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ ہوم ورک کو آج کی ہی کی تاریخ میں بھیجیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔